अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। हाय, मेरा दुख उत्थे ही है जिथे थोड़ी देर पहले सी। समझ गए होगे आप लोग। ये दुख नहीं जा सकता, ये दुख नहीं जा सकता। वो है ना कि वर्ल्ड कप हार जाओ यार, इंडिया से जीत जाओ, लेकिन नहीं, हमने वर्ल्ड कप भी हारना है, हमने इंडिया से भी हारना है। अल्लाह, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। हम मासूम तरीन लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। और ज़का अशरफ साहब गए हुए थे वहाँ पे, तो मेरे भाई ने, जब भाई को पता चला ना कि ज़का अशरफ वहाँ जा रहा है, तो भाई ने बोला बेटा मैच मत देखना, अब ये मैच देखने के काबिल नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, पाकिस्तान जीतेगा। हो सकता है ज़का साहब ने जाकर कहा हो कि कुट दो इंडिया वालों को, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं कुटा यार। बहुत गंदा खेले, बहुत गंदा खेले। मेरा ये दुख ना एक हफ़्ता नहीं जाएगा। मैं आपको, जब तक ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान नहीं हरा देता, और मेरे को कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच की, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है ना। अल्लाह करे इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल आए। हो यार, क्या क्राउड थी, मतलब 1.5 लाख बंदा बैठा है और वहाँ पे वो इंडिया 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 चिल्ला रहा है, और वहाँ पे बेचारे पाकिस्तानी आराम सुकून से हर तरफ देख रहे हैं बेचारे। और कर ही क्या सकते थे यार। लेकिन बहुत गलत बात है, एक भी किसी बंदे ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया उथे। चलो, जो हुआ सो हुआ। मैं दुख नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ यार। मेरे को रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। मेरे सारे घर वाले मुझ पर हंस रहे, लेकिन मुझे सच्ची वाला रोना आ रहा है। मैं क्या करूं। मैं अपना दुख किसी के साथ बयान ही नहीं कर पा रही। मैं जिसको कहती हूँ पाकिस्तान हार गया, कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था हार जाएगा। कौन सी नई बात है। मतलब हर बंदे की अपना एक लाइन है, और मैं किसके साथ तक, आप लोगों ने नहीं बोलनी ये बात, ठीक है ना। आपने कहो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, ओके। तो वैसे मेरी जो मोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अरीज सलीम, वो कहती है कि कोई नई गल हो गई है, कुछ नमा बात कर। उधर सिद्रा, वो उसने डांस वाला वो इमोजी नहीं होता, वो जो भुरके में एक लड़की डांस कर रही है, वो वाला मुझे भेज कर चिढ़ाए जा रही है। और उसके बाद एंजल और मैं दोनों दुखी हैं। वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, तो हम दोनों दुखी हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। चलो आज की एपिसोड पढ़ते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये दुख में पागल होकर हमारी एपिसोड डिले कर रही है, तो दुखी तो मैं हूँ, तो मैं दुखी एपिसोड पढ़ूँगी, तो सब लाइक कर देना। हो सकता है आपके लाइक देखकर ना मैं थोड़ी खुश हो जाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। मरमे कायजान, किस्त नंबर 108, तहरीर अरीज शाह। वो इसे ज़ोर से पकड़े खड़ा था, कहीं वो भागकर अंदर ना चला जाए, और फिर इसे आयमा की मार खानी पड़नी थी। वो अपनी ही लड़ाइयों में मगन थे जब इन्हें नीचे से आयमा की चीख की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, फिर तेज़ी से नीचे की तरफ भागना चाहा था, लेकिन वो जगह काफ़ी ऊंची थी, खासकर बच्चे वहाँ से छलांग नहीं लगा सकते थे। पता नहीं आयमा कैसे 2-3 दफ़ा इनके लिए भागकर वहाँ नीचे से गेंद उठा कर लाई थी। आपी आपी, वो दोनों इसे आवाज़ें दे रहे थे, जब इन्हें एक दफ़ा फिर से इसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इसकी चीख बीच में ही बंद कर ली गई थी, जैसे इसके मुंह पर किसी ने हाथ रख कर इसे खामोश करवा दिया हो। चलो, अम्मी को बुला के लाते हैं, कायजान ने इसका हाथ थाम कर इसे समझाया था। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, चलो नीचे चलते हैं आपी के पास। वो इसे घसीट कर एक साथ अपने साथ नीचे की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन इन दोनों को ही वहाँ से उतरना नहीं आता था। ये बहुत ऊंची जगह थी, और अगर वहाँ से उतरने की कोशिश करते, वो गिरते और इन्हें बहुत चोट लगती। इन दोनों को वहाँ उतरने से डर नहीं लगता था। वो ऊपर ही खड़े इसे आवाज़ें दे रहे थे, ये जाने बगैर कि नीचे
اسے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم یہاں سے نہیں اتر سکتے، چلو امی کے پاس چل کر انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نیچے اتارے۔ وہ پھر سے بولا تھا، جبکہ رسل اپنی بہن کو اکیلے وہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے واپس اندر آئے تھے، جہاں نانی اور اس کی امی ایک دوسرے کو گلے سے لگائے دھارے مار مار کر رو رہی تھیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ سن زرتاج، تجھے بچوں کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ نرگس دنیا میں نہیں رہی۔ نہ جانے ان بچوں پر کیا بیتے گی۔ تو ہی اب آئمہ کو یہ بات سمجھائے گی۔ آئمہ بہت سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی۔ لیکن رسل؟ وہ ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ رسل حیرانگی سے ان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کائزان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ لگتا ہے امی کو کسی نے مارا ہے، کائزان نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رسل یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنی کو کسی نے مارا ہے یا نہیں، لیکن اتنا سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس باہر کی طرف گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ کائزان ناسمجھی سے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہاں آیا تھا، اور پھر بنا خوف کے وہ اس اونچی جگہ سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس نے کائزان کو نیچے آنے کے لیے کہا تو وہ بھی اس کے سہارے کود گیا تھا، اور اس نے ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اسے کیچ کیا تھا۔ وہ پہاڑی سے نیچے اس جگہ پر آئے تھے جہاں ان کی گیند گری تھی، اور پھر ان کی بہن ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ انہیں بس اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ ایک پولیس والا اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا، جبکہ اس کی بہن کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ چلا بھی نہیں رہی تھی۔ اتنی خاموشی میں بھی وحشتناک منظر تھا۔ چھوڑو میری بہن کو گندے انکل، چھوڑو میری بہن کو۔ وہ وہاں سے پتھر اٹھاتے ہوئے اس کی طرف پھینکنے لگا تھا، جبکہ وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ دونوں اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے انہیں دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ وہ دونوں کتنی ہی دیر اس پر پتھر برساتے رہے، اور پھر ان دونوں کے شور مچانے کی وجہ سے وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری قیامت ٹوٹی تھی۔ نرگس کا خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی لے گئی تھی، لٹی پٹی حالت میں۔ کائزان اور رسل دونوں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن ان کے مطابق چھوٹے بچوں کی گواہی ناقابل قبول تھی، اور وہ بھی ایک سینئر پولیس آفیسر پر الزام لگا رہے تھے، ایک سینئر آفیسر جو کہ ناقابل قبول تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ رسل اپنی ماں
اور بہن کی موت پر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ کائزان اپنی ماں سے الگ ہو کر شیلٹر ہوم میں آ گیا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا اس کا اپنا، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر زرتاج کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو خوف سے خود سے جدا کر کے وہ بہت دکھی تھی۔ جب ایک دن اچانک اسے خبر ملی کہ کائزان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کائزان کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہا ہوں، جلد ہی تم سے ملاقات کروں گا۔ کہنے کو یہ خط اس کے کسی جاننے والے کی طرف سے آیا تھا۔ اس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وحاج کاظمی کی طرف سے ہی ملا ہے۔ یہ کیس پرانا ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہی ماننا تھا بہت سارے لوگوں کا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا تھا۔ بہت کم لوگوں کو اس کی زندگی جاننے میں انٹرسٹ تھا، اسی لیے زیادہ اس چیز پر کسی نے ری ایکٹ نہیں کیا، جبکہ زرتاج یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس رہے گا۔ وحاج کا اس سے پہلے بھی ایک خط مل چکا تھا، جس میں اسے لکھا گیا تھا کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئے گی، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت تم ہو، اور مجھے کائزان کے علاوہ کسی اور اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے گناہ کی سزا ملی ہے جو تم نے کیا ہی نہیں، لیکن میں اس کے لیے تمہارے حق میں کچھ نہیں کر سکا، میں صرف تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کا یہ خط پڑھ کے وہ جیسے ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اسے لوٹ کر اسی شخص کے پاس جانا ہے، لیکن کب، یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس جا رہا تھا، یہ بات اسے خوش کر گئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا روئے جا رہا تھا، اسے اپنی ماں کے پاس جانا تھا۔ تیز بخار میں اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جب 3 دن کے بعد شیلٹر ہوم والوں نے اسے اپنی ماں سے ملوانے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک اسی دن وہ شیلٹر ہوم سے غائب ہو گیا۔ شیلٹر ہوم میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی کہ یہاں سے بچہ اغوا ہوا ہے۔ پولیس اسے ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس کے بارے میں پتہ نہ کروایا گیا ہو، لیکن وہ لوگ کہاں جانتے تھے کہ وہ وحاج کے پرائیویٹ جیٹ سے راتوں رات پاکستان پہنچ چکا ہے، اور یہاں اس کی ماں بالکل پرسکون تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس ہے، اور اس کا باپ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنے والا ہے۔ ماما کے پاس وہ بیڈ پر لیٹا مسلسل اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، جب وحاج بے چینی سے اندر داخل ہوا۔ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا کہ اس کے بیٹے کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔
وہ بیڈ کے ایک طرف بیٹھتے ہوئے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سکون تھا، کتنا سکون تھا اس کے لمس میں، کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا۔ اس کا بیٹا بہت خوبصورت تھا، بالکل اسی کی طرح۔ وہ اپنے ماں باپ کے سارے نقش چڑھا چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے بخار سے تپتے چہرے کو چومتا رہا۔ جشن کا انتظام کرو، میرے بیٹے کے ویلکم کا انتظار کرو، ہر وہ چیز اس کے قدموں میں بچھا دو جو اسے پسند ہے۔ وہ خوشی سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے باہر آیا اور ان سب کو حکم دیا تھا، جبکہ اپنے مالک کو خوش دیکھ کر وہ سب لوگ بھی خوش ہو گئے تھے۔ یقیناً ان پر بھی آج قیمتی تحفوں کی بارش ہونے والی تھی۔ بیٹا بولو ڈیڈی، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ اسے اٹھائے باہر لان میں گھوم رہا تھا۔ آج وہ کسی اور سے بات نہیں کر رہا تھا، اسے بس اپنے بیٹے کی آواز سننی تھی۔ جبکہ سمیر اس کے ساتھ چلتے چلتے کافی نفرت سے کائزان کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا وہ اس کے ساتھ بالکل بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پوری طرح سے اسے اگنور کر دیا تھا اور سمیر کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہنے کو۔ وہ اس سے زیادہ وقت نہیں دیتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس سے بات کرتا تھا تو بہت محبت سے بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ بالکل اس کے بیٹے کے جیسا ہے، لیکن سمیر صرف بیٹے کے جیسا تھا، بیٹا نہیں تھا۔ اور جب اس کا بیٹا آ گیا تھا تو اسے کسی بیٹے کے جیسے کو اہمیت کیوں دینی؟ ڈیڈی نہیں ہوتا، بابا ہوتا ہے، وہ اس کے گلے میں پڑی چین کھینچتے ہوئے بولا تو وہاج نے کہکا لگاتے ہوئے اپنے گلے سے چین اتار کر کائزان کی گردن میں پہنائی تھی۔ اچھا تو بابا ہوتا ہے تو یہ بابا اپنے بیٹے کے بابا بن جائیں گے نا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں لے چکا تھا۔ آج اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا، سب لوگ ہی اپنے مالک کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ سمیر ہے، تمہارا دوست۔ اس نے اپنے پاس سمیر کو کھینچ کر بٹھایا تھا، جبکہ وہاج کے سینے پہ سر نکال کر وہ اسے دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے واپس اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ میرا بس ایک ہی دوست ہے، رسل، اور کوئی میرا دوست نہیں۔ اس نے سمیر سے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا۔ مطلب کائزان اپنے بابا کا بھی دوست نہیں بنے گا؟ وہ اسے سر اٹھا کر پھر سے سینے میں بیچتے ہوئے بولا، نہیں، میں صرف رسل کا دوست ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہا تھا، لیکن اس کا یہ انداز اسے ایک بار پھر سے اس کا چہرہ چومنے پر مجبور کر گیا۔ کوئی بات نہیں، تو سمیر تمہارا بھائی ہے کیونکہ یہ تمہارے بابا کا پیارا سا بچہ ہے۔ اس نے سمیر کو اداس دیکھ کر خوش کرنے کی خاطر کہا تھا، یہ جانے بنا کہ سمیر ان بہلاووں سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ میرا بھائی؟ جیسے آئمہ آپی کا بھائی رسل ہے؟ اس نے پھر سے گردن نکال کر پوچھا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ آئمہ اور رسل کون ہیں،
لیکن اس کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ آئمہ آپی فوت ہو گئی، اللہ جی کے پاس چلی گئی، گندے انکل نے ان کو مارا، آپ ان گندے انکل کو مارو، اس نے اپنے باپ کو حکم سنایا تھا۔ میری جان، آپ کے بابا سارے گندے انکل کو مار ڈالیں گے، بس آپ خوش رہو، بہت خوش رہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے چومتے ہوئے بولا تھا۔ دن میں وہ کافی بہتر حالت میں تھا، لیکن رات کو ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ وہ رات بہت رویا، اتنا رویا کہ اسے ایک بار پھر سے بخار شروع ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کی فوج کھڑی کر چکا تھا، لیکن ماں سے جدائی کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ 2 دن تک بخار میں جلنے کے بعد اسے بخار سے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ اس کا علاج صرف اس کی ماں کے پاس تھا۔ وہ اپنی ماں کی جدائی میں اپنی حالت خراب کر رہا تھا، اور پھر آخر مجبور ہو کر وہ اسے مصر واپس لے آیا تھا، جہاں اس شیلٹر ہوم میں واپس آتے ہوئے اس کے آدمی نے کہا تھا کہ یہ بچہ بہت بری حالت میں سڑک پر پڑا ملا ہے اور اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا جائے، ورنہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ مجبور ہو کر اسے واپس اس کی ماں کے پاس پہنچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سبھی پریشان تھے، اس کا بیٹا اغوا ہوا تھا اور اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ 2-3 عورتوں نے آ کر اس سے اظہار افسوس کیا تھا، لیکن اس نے زیادہ کسی کی باتوں کا اثر نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اسے کسی انسپکٹر نے باہر بلایا تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا بہت بیمار ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں واپس آنے والا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بیماری سے بے حال اپنی ماں کے سینے میں آ چھپا تھا۔ وہ اتنا بیمار ہو جائے گا، اس بات کی خبر اسے ہرگز نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہ کرتی۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے بستر پر لے کر آئی تھی، جہاں اپنی ماں کو پا کر وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ اپنی ماں کے پاس آتے ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بخار تھا جس نے اپنے وقت پر ہی اترنا تھا، لیکن وہ خوش تھا اپنی ماں کو واپس پا کر۔ وہ اسے اب یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے مل کر آیا ہے، اور وہ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہاج نے ان چند دنوں میں اپنے بیٹے کو بہت پیار دیا تھا، اسے ہر وہ چیز دی تھی جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ وہاج نے چند دنوں میں ہی اپنے بیٹے کو بہت پیار دیا تھا، اسے ہر وہ چیز دی تھی جس کی وہ خواہش کرتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور وہاج اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جہاں 6 سال گزر گئے تھے، وہاں 4 سال بھی گزرنے ہی والے تھے۔ وقت کتنا رہ گیا تھا۔ وہ صبر شکر سے اپنے نہ کردہ جرم کی سزا پورے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ شکر ہے میرا فون بند نہیں ہوا، میرا فون صرف 7% رہ گیا۔ میں فون آن چھوڑ کے نیچے آئس کریم کھانے چلی گئی تھی، اور آپ دیکھ لو میرے فون کی حالت، میرا فون کدھر سے کدھر آ گیا۔ تو جلدی سے میں بائے بائے کرتی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ میں اس کو چارج لگا سکوں۔ یہ نہ ہو کہ فون میرا بند ہو جائے اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اتنی محنت سے وہ خراب ہو جائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی گاڑی کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔